सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। अलीना इलियास अभी तक इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर स्टक हैं, ट्रैफिक आज बहुत है। बहरहाल जैसे ही वो आती हैं तो हमें ज्वाइन कर लेंगी, तो इसलिए आज मेज़बानी के फ़राइज़ मेरे ज़िम्मे और मेरे साथ राना ताहिर साहब, हमारे बोल इस्लामाबाद के न्यूज़ एडिटर। आर्मी चीफ़ ने आज बड़ा एक खुलकर उन्होंने जवाब दिया है, जो भारत के आर्मी चीफ़ की तरफ से जो कुछ पिछले कुछ दिनों में कहा गया। उन्होंने आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी थी, उसके बाद DGI-SPR ने जो ट्वीट किए हैं उसमें बड़ा क्लियर मैसेज है कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत से बिल्कुल कतई तौर पे गाफिल नहीं है और उसकी हालात पे नज़र है और अपना मस्बत किरदार अदा करता रहेगा, और ये जो इस किस्म के बयानात हैं ये मुनासिब नहीं है। दूसरा जो इशू है आज, वो जो अलाइज़ हैं तहरीक इंसाफ के, जो इत्तेहादी जमातें हैं, वो सब नाराज़ हो गई हैं। पता ये क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या कोई इस किस्म की सोच चल रही है कि हुकूमत को तब्दील करना है, क्योंकि ये 1.5 साल से बड़े खामोश थे अलाइज़ जो थे, लेकिन अचानक एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सब खफा हो गए और ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ज़मानतों का सीज़न था, अब एक ये डिमांड्स का सीज़न भी आ गया। तो किस हद तक प्राइम मिनिस्टर इसको पूरा कर सकते हैं। कल भी हमने बात की थी शो में, लेकिन आज फिर अपने शो में आज हम बात करेंगे। दूसरा, नवाज शरीफ साहब की जो तस्वीर है उसने जो हलचल मचा दी है। अब पंजाब गवर्नमेंट ने जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो उनको मुस्तरद कर दिया और वो कह रहे हैं कि ताज़ा तरीन हमें जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो दें। तो क्या होगा फिर उनके मुकदमे का फ़ैसला, किस तरफ ये सारा मामला जाएगा। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह और शहरियार अफरीदी साहब के बीच में आज असम्बली में एक बड़ा शाउटिंग मैच हुआ है और दोनों अपनी अपनी जगह पर ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि वो सच्चे हैं। जावेद लतीफ़ साहब नून लीग के बड़े अहम रुकन शेखुपुरा से, उनका नाम भी CL में। तो क्या ये फिर खिचड़ी पक रही है, क्या होने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले हम आर्मी चीफ़ आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त सूरत हाल है, क्योंकि बड़ी एक गंभीर सूरत हाल है, जो आर्मी चीफ़ ने जो बात कही है, इंडिया के आर्मी चीफ़ ने एक गीदड़ भभकी जिसे हम कहते हैं कि जी हम आज़ाद कश्मीर पर भी कब्ज़ा कर सकते हैं और ले सकते हैं। और फिर पिछले दिनों जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उसकी भी जो थी, वो एक DSP जो सदारती अवार्ड याफ्ता DSP है, वो जो तहरीकुल मुजाहिदीन या हिज़्बुल मुजाहिदीन के शायद 2 लोग थे, उनको लेके जा रहा था। तो क्या वो करना चाह रहे थे उनसे, क्या उसका मलबा किस पर डालना चाह रहे थे, कैसे करना चाह रहे थे, वो हर चीज़ जो एक्सपोज हुई है। तो इस पर कोर कमांडर्स ने आज बड़ी तफसीली तौर पर तमाम सूरत हाल पर गौर किया और उसके बाद जो DGI-SPR ने ट्वीट किया उसमें उन्होंने ये बात कही कि आर्मी चीफ़ का कहना है कि पाकिस्तान अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा और लेकिन जो हमारा दिफा है, जान और माल की हिफाजत और पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत, वो पाकिस्तान की आर्मी उसके लिए चौकस है और बिल्कुल इतनी कैपेबिलिटी हमारे पास है कि हम अपना दिफा कर सकते हैं। इसलिए जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसको एक बड़ा भरपूर जवाब दिया जाएगा। राना साहब, बड़ा ये एक अश्योरिंग और बड़ा ज़बरदस्त बयान है जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से, और कोर कमांडर्स ने आज तमाम मामलात पर डिस्कशन की। जी समी साहब, देखें ये आज अफवाज पाकिस्तान के सरबराह ने एक बार फिर भारत की इन गीदड़ भभकियों का सख्ती से नोटिस लिया है। और देखें, ये इंडियन आर्मी चीफ़ जो है ना समी साहब, ये वाक़ईतन फ़र्ज़ी कहानियाँ बनाने का माहिर है। इस तरह के शोशे छोड़ता रहता है। इनकी तबीयत एक दफ़ा पाकिस्तानी फ़ौज साफ़ कर चुकी है। हमारी फ़ौज जो है वो बातों पर यकीन नहीं रखती, वो अमल पर यकीन रखते हैं। और जो कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से बढ़ेगा, उसका अंजाम फिर जो भारतीय तैयारों का हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद से इनको नींद नहीं आ रही भारतीय फ़ौज को, और उनका जो भी चीफ़ होता है वो आए दिन कोई ना कोई शोशा इस किस्म का छोड़ता है अपने सियासतदानों को, अपनी पार्लियामेंट को, अपने अवाम को मुतमिन करने के लिए। और ये मैं आपको बताऊं समी साहब, पाकिस्तान की फ़ौज जो है
وہ مکمل طور پر کسی بھی ان کے مس ایڈونچر کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے، اور اگر کوئی انہوں نے حرکت کی تو یہ سری نگر میں بھی پاکستانی پرچم انشاءاللہ لہرائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کا کہنا ہے کہ بالکل مکمل طور پہ پاکستان کی فوج تیار ہے، اور DGISPR نے ایک ٹویٹ بھی کہا۔ ایک میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2-3 دنوں سے سوشل میڈیا پر DGISPR کے خلاف ایک کیمپین، پاکستان کی فوج کے خلاف ایک کیمپین، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جنرل آصف غفور صاحب نے جس انداز میں گفتگو کی ہے، ہمیشہ ایک مدلل انداز اور نپے تلے انداز میں انہوں نے جو پاکستانی فوج کی جو سوچ ہے اور جو پاکستان کی عوام کی سوچوں کی ترجمانی ہے وہ کی ہے، لیکن اور اس کا اعتراف انڈیا نے بھی کیا۔ ان کے جو ریٹائرڈ جنرلز ہیں، ان کے وہ لوگ جو ان کے انفارمیشن کے معاملات کو دیکھتے ہیں، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو جنرل آصف غفور صاحب سے سیکھنا چاہیے، اور جنرل آصف غفور صاحب کی جو صلاحیتیں ہیں، دیکھیں تعریف وہی ہوتی ہے جو دشمن کے منہ سے نکلے۔ تو اس کے بعد یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس انداز میں غفور صاحب نے سب کچھ یہ کیا ہے، اپنے آفس کو ڈیل کیا ہے، وہ ایک انتہائی زبردست طریقے سے کیا ہے۔ ادھر پاکستان میں کچھ لوگ جن کا جو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے، انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک کیمپین چلا رکھی ہے اور ایک گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ 5th جنریشن وارفیئر کہ آپ اپنے ہی اداروں کے لوگوں کو اس انداز میں ان پر یہ حملہ کرواتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ میں دیکھ رہا تھا کہ جس میں وہ اس طرح کی باتیں، اور وہ تو بیسیکلی وہ ایک جلن ہے۔ جلن کس سے ہے کہ جو پیشہ ورانہ صلاحیت ہے آصف غفور صاحب کی، یا جس پاکستان کی فوج موو کر رہی ہے، تو وہ اب وہ جلنے کا جو دھواں اور جو بو ہے وہ آ رہی ہے، اور اسی جلن میں، اور وہ مطلب اب میں کیا کہوں کہ وہ ان کو میں ان کا نام بھی نہیں لینا مناسب سمجھتا، اس لیے کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ ان خواتین کا اور ان مردوں کا نام لیں جو یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ رانا صاحب بھارتی گماشتوں سے بھی آگے چلے گئے ہیں، بالکل بدبودار لوگ ہیں صاحب۔ اخلاقی پستی جو ہے نا، آپ وہ دیکھیں کہ جس انداز میں وہ گفتگو بڑے گھٹیا لوگ ہیں، یہ صرف اور صرف پاکستان کی فوج اور سیکورٹی اداروں کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں، ان کا اور کوئی کام نہیں، کوئی مقصد نہیں ان کا، اور عوام ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں ہے ان پر۔ ڈیفینیٹلی آئی ایگری ود یو۔ رانا صاحب، جو الائز ہیں عمران خان صاحب کے، تحریک انصاف کے، وہ MQM نے تو آج یہ کہہ دیا کہ اگر کسی نے ان سے ملاقات کرنی ہے تو بہادر آباد آ جائے۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ خالد مقبول صدیقی صاحب سے پرائم منسٹر نے فون بھی کیا، ان سے کہا کہ ان سے ملاقات ہوگی، تمام تحفظات دور کیے جائیں گے، لیکن اب MQM کے امین الحق صاحب کو میں آج دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو بالکل نہیں جاتے، اور اگر کسی نے آنا ہے ملاقات کرنے کے لیے تو ہم سے آ جائے، اور وزارتوں میں واپس ہم نے نہیں جانا۔ ایک بڑی گمبھیر صورتحال ہے۔ اور دوسری جانب طارق بشیر چیمہ صاحب نے بھی انٹرویو بھی دیا ہے، آج کابینہ کے اجلاس میں بھی وہ نہیں گئے، جس انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا کہ جو کاف لیگ ہے اس کے بڑے تحفظات ہیں، اور ہم بڑے صبر سے اب تک سب کچھ چلے آ رہے ہیں، اور ان کے ہم ساتھی ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے کل کہا کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، لیکن رانا صاحب جو اس وقت اندر جو خفگی ہے ان سیاسی جماعتوں کے، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اب اختر مینگل صاحب کے بھی جو ان کی پارٹی کے جو رکن اسمبلی ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر یہ دباؤ ہے کہ اگر اس حکومت سے صوبے کے لیے ہم کچھ نہیں حاصل کر سکتے، اپنی پارٹی کے لیے کچھ نہیں حاصل کر سکتے، تو ان کو ہم سپورٹ کیوں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم اتحادی بن کے کیوں بیٹھے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، 7 کل بھی ہم نے ذکر کی تھی، نمبر گیم کل بھی بتائی تھی، 7 MQM کے، 5 کاف لیگ کے، اور 4 ہیں BNP کے۔ تو یہ تو اگر یہ اس وقت حکومت سے علیحدہ ہوتے ہیں تو یہ جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے یہ تو سسٹین نہیں کر سکتی رانا صاحب، یہ تو چل ہی نہیں سکتی۔ 172 پھر آپ کے پاس اراکین ہی نہیں ہے۔ جی سمیع صاحب، بھائی جان، گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہوتی ہیں نا اتحادی حکومتیں، ان میں اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا محترمہ بے نظیر بھٹو جب وزیر اعظم تھیں تو پنجاب میں میاں منظور وٹو صاحب کے پاس صرف 18 ارکان اسمبلی تھے، وہ مسلم لیگ جنیجو تھی اس وقت، جبکہ پیپلز پارٹی کے پاس 100 سے زائد ارکان تھے، لیکن
उन्हें मंजूर भट्टू साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा, इसलिए कि अगर वो 18 अरकान साथ ना मिलें तो फिर वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बन जाती। तो जब इत्तेहादी हुकूमत चलाना होती है तो थोड़ा मसलहत से काम लेना पड़ता है, दिल बड़ा करके चलना पड़ता है। ये नहीं होता कि जी हम बड़ी जमात हैं तो दूसरों की कोई हैसियत। इत्तेहादी हुकूमत में छोटी जमातों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, और ख़ास तौर पर जब सूरत हाल ये हो कि अगर वो अलग हो जाए तो आपकी हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। अच्छा, इसमें जो एक बात सामने आ रही है वो ये है कि तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून के कुछ अरकान से राब्ते में है और बताया जाता है कि उनकी तादाद 30 से 35 है, और ये वो लोग हैं जो नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी से नाला हैं, जो बड़ा गिला शिकवा करते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने पहले एक अजीब सा बयानिया दिया, फिर उस बयानिए को इस तरीके से यकसर तब्दील कर दिया, किसी से मशवरा नहीं किया, किसी से बात नहीं की। अब जो अलाइज हैं उनको इस बात की कोई भिनक पड़ गई है, कोई ख़बर मिल गई है, और उनका ये अपना ये ख्याल है कि अगर ये 30-35 आ गया नून लीग के किसी भी वक्त हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए, तो हमारी तो पोजीशन ही ख़राब हो जाएगी, हमारी तो ज़रूरत ही नहीं है इनको। तो जो हमसे वादे थे, नो प्रोबेबली दिस इज़ द टाइम कि उनके मिलने से पहले हम अपने वादे पूरे करवा लें। जबकि दूसरी जानिब जो लोग मामलात को समझते हैं उनका ये कहना है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब को और उनके साथियों को इस बात का अंदाज़ा था कि ये सिचुएशन आ जाएगी और जो इत्तेहादी हैं ये किसी भी वक्त खड़े हो सकते हैं, तो उनका बंदोबस्त करने के लिए उन्होंने ये ग्रुप बनाया। तो इस तरह की बात भी चल रही है राना साहब। जी समी साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दारुल हुकूमत में ये बात भी बड़ी अपना लोग कह रहे हैं, इस पर बात भी हो रही है कि मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा धड़ा जो है, यानी वो कहते हैं कि ये फारवर्ड ब्लॉक जितने माजी में बनते रहे ये उनसे बड़ा फारवर्ड ब्लॉक होगा, और ये इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में है। अगर ऐसी सूरत हाल है समी साहब, तो फिर ये वाक़तन ये जो इत्तेहादी हैं इनकी परेशानी जो है वो तो फिर ना कि अगर 30-35 मेंबर उनको मिल जाते हैं नून लीग के, तो फिर 4-5 जमातों के अरकान उस तरीके से तो प्राइम मिनिस्टर को या हुकूमत को नहीं दबा सकते। लेकिन जो मैं आपको असल बात बताऊं वो है भाईजान, ये 1.5 साल का अरसा होने को है। इस 1.5 साल के अरसे में मेरी आज कुछ लोगों से बात हुई है, PTI के लोगों से भी बात हुई है। उनका कहना यह है कि इस 1.5 साल के अरसे में सियासी हवा, एक सियासी हुकूमत है लेकिन उसकी सियासी पॉलिसियां वाज़े होकर सामने नहीं आई। नहीं, उनको तो कभी बात देखें ना, हम हमेशा ये खबरें सुनते हैं कि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, उस कोर कमेटी में इंतहाई अहम मामलात पर बहस की जाती है, बात की जाती है, फिर जो फैसले होते हैं वो अलाइज को तो नहीं बताया जाता और वो बस काबीना के एजेंडे में आ जाते हैं, और उसके बाद फिर एक उन पर ब्रीफिंग हो जाती है काबीना के इजलास के बाद। मैं तारक बशीर चीमा साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 1.5 साल से जब से ये हुकूमत बनी है एक इशू पर इत्तेहादियों से बात नहीं की तहरीक इंसाफ ने, कभी उनको किसी मामले पर एतमाद में नहीं लिया, कभी उनके साथ किसी बात पर मशवरा नहीं किया। अब ये वो चीज़ है जो सिर्फ़ और सिर्फ इस कंसर्न को, कल भी हम ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब ख़त्म कर सकते हैं, ये जो इनके जो डेलीगेशन है, जहांगीर तरीन साहब हैं या कोई और है, ये इस मामले को ख़त्म नहीं कर सकता, इस जो बदएतमादी को या इस शिकवे का वो मदावा नहीं कर सकते। दूसरा समी साहब देखें भाईजान, बात यह है कि जिस कद काट के वो लोग हैं, अब जैसे पीर साहब पगाड़ा है, अब जो वफ्द जाते हैं पीर साहब के पास, उनका सियासी कद काट वो तो नहीं है जो पीर साहब का है। इसी तरीके से चौधरी शुजात हुसैन है, आपने बिल्कुल सही बात पॉइंट आउट की है कि इस 1.5 साल के अरसे में इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का एक भी इजलास नहीं हुआ। यानी प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में कोई एक ऐसा इजलास हमें तो नज़र नहीं आया जिसमें पीर साहब पगाड़ा भी शरीक हुए हों, जिसमें चौधरी शुजात साहब भी मौजूद हों, जिसमें अख्तर मैंगल साहब भी मौजूद हों, तो इस तरह की जिसमें खालिद मकबूल सदीकी भी मौजूद हों। तो ऐसी तो हमें कोई सूरत हाल कभी देखने में पिछले 1.5 साल में नहीं मिली। तो इसलिए समीर साहब, जब आप किसी को अहमियत नहीं देंगे, जो आपने कोर कमेटी की बात की कि कोई इशू होता है जी कोर कमेटी की मीटिंग हो गई है उसमें फैसला किया जाएगा, फिर इत्तेहादी जो है वो नाला तो हो गए, उनको जब मौका मिला उन्होंने कहा MQM वाले परली तरफ हुए हैं तो थोड़ा सा हम भी अपना दिखाते हैं मसल। तो ये सियासत जो है ये तो समीर साहब कुछ लो और कुछ दो के तहत चलती है ना। अगर आप उनके वोटों से हुकूमत बनाते हैं तो हुकूमत बनाने के बाद आप उनको नज़रअंदाज करेंगे तो समीर साहब एक ना एक दिन तो वो बोलेंगे ना। तो इसलिए अब वक्त है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बजाय इसके कि अपोजिशन इस मौके से फ़ायदा उठाए, वो खुद आगे बढ़े
خود تمام اپنے اتحادی جماعتوں کے سربراہوں سے رابطہ کریں بجائے جہانگیر ترین صاحب کو بھیجنے کے اور پرویز کھٹک صاحب کو بھیجنے کے، خود بات کریں، ان کے پاس بھی جانا پڑے تو اس میں کیا حرج ہوتا ہے؟ سیاستدان ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو سمیع صاحب چیز ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ میں آپ کو بتاؤں ایک اور بھی چیز چل رہی ہے کہ وزیر اعظم جو ہے نا وہ اسمبلی بھی توڑ سکتے ہیں، یہ بالکل، اور وہ عوام سے رجوع کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ بڑا ایک زبردست فیصلہ ہوگا پرائم منسٹر کا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں اگلی سیگمنٹ میں وہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں اس سٹوری کو انکارپوریٹ کر لیتا ہوں۔ ملائیشیا کے پرائم منسٹر جو ہیں جناب ڈاکٹر مہاتیر، انہوں نے اپنا جو کشمیر پر بیانیہ اس کو تبدیل کرنے سے انکار کر دیا۔ بالکل، کشمیر پر جو گفتگو کی، انہوں نے جو سٹینڈ لیا اس پر بھارت ناراض ہوا اور تقریباً $10 بلین کا وہ پام آئل لیتے تھے ملائیشیا سے۔ پچھلے سال تقریباً 4.5 ملین ٹن پام آئل لیا انہوں نے۔ اب جو انہوں نے وہاں پر پابندی لگا دی ہے، قواعد و ضوابط میں اس طرح کی تبدیلی کی ہے انڈین گورنمنٹ نے کہ جو ملائیشیا سے پام آئل آتا ہے وہ اب تاجر نہیں وہاں پہ بھارتی لے رہے، اور وہ جو ہے اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو 2020 کے جو سودے ہوئے ہیں وہ صرف 1 ملین ٹن کے سودے ہوئے ہیں۔ جو پام انڈسٹری ہے، پام آئل انڈسٹری ملائیشیا کی، انہوں نے مہاتیر صاحب سے ایک میٹنگ کی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے کچھ مدد کریں، اس میں پالیسی تبدیل کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں پیسے کی وجہ سے پالیسی تبدیل نہیں کر سکتا، دنیا میں پیسہ ہی ہر چیز نہیں ہوتی، پام آئل انڈیا ہم سے نہیں لے رہا، آپ کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن آپ کا کیا مطلب ہے کہ جو ایک چیز غلط ہے میں اس کو صحیح کہوں؟ وہ کہتے ہیں کشمیر میں جو کچھ بھارت نے کیا غلط ہے، سٹیزن کے جو وہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے وہ غلط ہے۔ تو بھارت کے ساتھ انہوں نے اپنے بیانیہ تبدیل کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم دوسرے ممالک کی طرف دیکھیں گے، ہم اپنی نئی منڈیاں تلاش کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے، میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو جو صحیح بات ہے آپ کو وہ کرنی ہے، آپ کو غلط طرف غلط سمت میں نہیں جانا۔ تو پاکستان کو، ہماری لیڈرشپ کو اس سے سیکھنا پڑے گا۔ اب اگر کوئی پابندی یا پرابلم نظر آ رہی ہے عمران خان صاحب کو اس وقت، جس میں وہ جو پاکستان کے لیے ان کا جو ویژن ہے اس پر وہ نہیں کر پا رہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بالکل عوام کے پاس واپس چلے جائیں اور جا کر یہ کہیں کہ میں اس لیے واپس آیا ہوں کہ میں جس منصب پہ آپ نے مجھے بھیجا میرے ہاتھ پاؤں اس طرح بدے ہوئے ہیں، میں نہیں کر سکتا، مجھے مینڈیٹ چاہیے، مجھے زیادہ مینڈیٹ چاہیے اور یہ میرا ویژن ہے۔ تو لوگ آج بھی عمران خان کو ایک آنیسٹ حکمران جو ہیں وہ سمجھتے ہیں اور عمران خان کی طرف کوئی اس طرح کی انگلی نہیں اٹھی۔ لیکن رانا صاحب اب جو پرابلم نظر آ رہی ہے، عمران خان صاحب کو جلدی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ آج جسٹس گلزار نے جو ایک اہم ریمارکس دی ہیں IPIA کے مقدمے میں، جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری نظر، ہمیں پتہ ہے کہ یہ PIA کی نجکاری کرنے والوں کی نظریں نیو یارک پر ہیں۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ جو PIA کا روزویلٹ ہوٹل ہے نیو یارک میں، وہ ایک بڑی سونے کی کان ہے۔ اس PIA ایک خسارے میں جانے والی ایئر لائن ہے، تو اس ایئر لائن کو اس وقت جو ریٹ اور قیمت لگے گی وہ بہت کم لگے گی، اور وہ جو پراپرٹی ہے PIA کی وہ بڑی مہنگی ہے۔ تو جو آج جسٹس گلزار صاحب نے جو یہ بات کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو، یہ جو نجکاری والے لوگ ہیں تحریک انصاف میں، اس کا مطلب یہ ہے جب عدالت عالیہ میں، عدالت عظمیٰ میں جب یہ بات ہوئی ہے اور پاکستان کے وہ چیف جسٹس جو انتہائی آنیسٹ آدمی ہیں اور بے باک چیف جسٹس ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ نجکاری کرنے والوں کی نظریں نیو یارک پہ ہیں، تو یہ عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ایسے عللے تللے اور ایسے وزیر مشیر اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اگر حکومت چلانے میں پرابلم آ رہی ہے، نمبر گیم کی وجہ سے آپ معاملات کو درست نہیں چلا پا رہے، یا جو بڑے معاملات ہیں، IMF کے معاملات ہیں، سعودی عرب کے معاملات ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں تو آپ آئیں، قوم کے پاس واپس آئیں، آپ نیا اعتماد لیں، آپ قوم کو ساری صورتحال سے آگاہ کریں اور اس کے بعد ہی کین کال دا فریش الیکشنز۔ عمران خان کو تو کچھ ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے رانا ہیں صاحب۔ سمیع صاحب، دیکھیں اگر یہ عمران خان صاحب نے یہ راستہ اپنایا جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ قوم کو حقائق سے آگاہ کریں کہ بھئی میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں چوروں لٹیروں سے لوٹا ہوا مال نکلواؤں گا، میں اس لیے نہیں نکلوا سکا کہ میرے پاس مطلوبہ اکثریت نہیں تھی،
تو عوام عمران خان کو پہلے سے زیادہ ووٹ دیں گے. دوسری بات سمیع صاحب جو آپ نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار صاحب کی ہے، انہوں نے آج یہ بھی کہا ہے کہ ہم ایک ایک کو چن چن کر نکالیں گے یہ پی آئی اے میں جو جعلی ڈگریوں پر بھرتی ہوئے ہیں. تو اس سے عدالت عظمیٰ کے اس عزم کا اظہار ہوتا ہے کہ کوئی بے قاعدگی، کوئی بد انتظامی، کوئی بدعنوانی عدالت عظمیٰ برداشت نہیں کرے گی. اور اس لیے یہ نہایت ضروری ہے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے، کیونکہ اس وقت جو عوام کی امیدیں ہیں ان کا صرف عمران خان صاحب کی ذات ہے. ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے تحفظات ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری کابینہ یا سارے عمران خان صاحب کے جو مشیر ہیں وہ ایک ہی صف میں ہیں، ایسا نہیں ہے، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں. اور شاید انہی لوگوں کی طرف چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی اشارہ تھا. تو پرائم منسٹر صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے سب اچھا نہیں ہے. اور اگر آپ نہیں چلا سکتے گورنمنٹ کو اس لیے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، آپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے نمبر گیم کی وجہ سے یا کسی اور پرابلم کی وجہ سے، تو گو بیک ٹو دا نیشن. یہ قوم آپ کی بات سنے گی. ابھی بھی آپ کا جو آپ کی ذات پر جو اعتماد ہے وہ موجود ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ یہاں پر چھوٹا سا ایک وقفہ. جب واپس آتے ہیں تو نواز شریف صاحب کی بیماری نے بڑی ہلچل مچا دی ہے، اور پنجاب گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ یہ سوال کر رہی ہے نواز شریف صاحب کے ڈاکٹروں سے کہ وہ بتائے کہ وہ جو کہتے ہیں ہوا خوری کے لیے وہ باہر گئے اور جا کر سوپ خوری کی انہوں نے ریسٹورنٹ میں، وہ اس کی وجہ کیا تھی. اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تجزیہ میں اور رانا طاہر گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کی صورتحال، پرائم منسٹر کے چیلنجز اور نواز شریف صاحب کی بیماری پر اب بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. بہت سارے لوگوں نے تو یہ یقین کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ بیمار ہیں، اگرچہ پلیٹلیٹس کے بارے میں ڈاکٹر عدنان اس جذبے سے اب نہ کوئی ٹویٹ کرتے ہیں نہ کوئی بات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ جن سے میری بات ہوئی وہ یہ کہنے لگ گئے تھے کہ جی بالکل نواز شریف صاحب بیمار تو ہیں. اچھا، اب بیماری تو ہے، ان کو کرونک بیماری ہے، بائی پاس ہوا ہارٹ کا، وہ تو موجود ہے، لیکن جس طرح یار لوگوں نے ایک فسانہ بنایا کہ بس اب تو جان، بس وہ کہتے ہیں نا کہ دم نکلے کہ نکلے، ایسی خدا نخواستہ کوئی بات نہیں تھی. اچھا، اب جب وہ وہاں پر چلے گئے ہیں لنڈن میں، تو اب لنڈن میں آدمی سارا دن گھر تو نہیں بیٹھ سکتا. وہ جاتے ہیں ہاسپٹل میں. تو مجھے ہمارے ایک دوست ہیں فاروق شاہ صاحب ڈان کے نمائندے، انہوں نے مجھے کہا جی یہ ہاسپٹل میں اندر جاتے ہیں لیکن یہ ڈاکٹر سے نہیں ملتے. اور کیونکہ میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاسپٹل کوئی تفریح کا؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں، وہ کسی اور کو اندر جانے ہی نہیں دیتے، میڈیا ان کے ساتھ ہوتا ہے، جو بھی ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں جی باہر کھڑے رہیں، اور ہاسپٹل والوں کو کہتے ہیں انہوں اندر نہیں آنے دینا. اس کے بعد وہ اندر جاتے ہیں، کمرے میں بیٹھتے ہیں، کافی شافی پیتے ہیں، آ جاتے ہیں، اور ان کی میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ بالکل کوئی لیک نہیں ہو رہی، کوئی ریلیز نہیں ہو رہی. اور ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ میڈیکل بلیٹن جاری کریں نواز شریف صاحب کے حوالے سے. عمومی طور پر تو یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں اگر ہاسپٹل میں جائیں، داخل ہوں، تو پھر ان کی جو ہیلتھ ہے اس کے بارے میں جو ڈاکٹرز ہیں ہاسپٹل کے وہ بیان کرتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کے حوالے سے وہ بیان ہی نہیں کرتے. تو اس لیے نواز شریف صاحب کی جو بیماری ہے وہ ٹھیک نہیں. اب یہ جو ہم نے کل بھی آپ کو ایک تصویر دکھائی تھی، وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے تو اپنے پوری فیملی اس میں سارے مفرور نظر آ رہے تھے. ادھر وہ ایک سائڈ پہ اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوئے تھے، دوسری سائڈ پہ سلمان شہباز نظر آ رہے تھے، حسین بھی تھے، ان کے جو بچے ہیں حسن نواز بھی نظر آ رہے تھے، اور چاچو بھی نظر آ رہے تھے، بڑے پورے اعتماد، کیپ نہیں پہنی ہوئی تھی انہوں نے. لیکن اب اس تصویر کے بعد پرائم منسٹر نے بھی ڈاکٹر یاسمین راشد سے پوچھا، پنجاب گورنمنٹ سے پوچھا بھائی یہ کیا کہانی ہے، بتائیں مجھے. تو پنجاب گورنمنٹ نے پھر کہا جی وہ پرانی رپورٹس ہیں اور وہ ہم رپورٹس ریجیکٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے پرائم منسٹر نے اس پر خفگی کا اظہار کیا ہوگا. تو اب ان سے نئی رپورٹس انہوں نے کہا جی ہم مانگ رہے ہیں، اور ڈاکٹر عدنان فون ہی نہیں اٹھا رہے ہیں رپورٹ کے لیے، کیا ان کی نئی رپورٹس ہیں. میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو ایک تصویر بھی دکھاؤں گا جو کسی منچلے نے، جس کا تعلق یقیناً پی ٹی آئی تھنک ٹینک سے ہوگا، وہ بنا کے انہوں نے ریلیز کی ہے. وہ بالکل وہ یعنی فوٹو شاپڈ ہے. وہ جو ریسٹورنٹ کے اوپر لائٹیں شائٹیں لگا کے اس کو آپریشن تھیٹر میں انہوں نے تبدیل کیا ہے. یہ میں اس لیے دکھاؤں گا کہ دس از ہاؤ پیپل آر ناؤ ڈسکسنگ
that important, that very important issue. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور پھر وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ بڑی قابل احترام ہے, بڑی پولیٹیکل ورکر ہیں, لیکن ان کی پرابلم یہ ہے وہ جتنی اب نون لیگ کی لائل ہیں اس سے زیادہ پیپلز پارٹی کی لائل تھی جب پیپلز پارٹی میں تھی. پتہ نہیں اب وہ غلط تھیں یا اب غلط ہیں, اور آگے جا کے کیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتہ, لیکن وہ ان کا ایک باقاعدہ ایک مقابلہ بھی چل رہا ہے اور ایک دوسرے پر رانا صاحب الزام تراشی بھی ہو رہی ہے. اب پنجاب گورنمنٹ نے تو ان کی رپورٹس مسترد کر دی ہیں, تو پھر نئی رپورٹس, اب وہ تو کہتے ہیں امریکہ بھی جانا ہے, اور یہ ساری صورتحال اب وہ جو ہوا خوری کے لیے نکلے تھے, اور یہ بھی انہوں نے سوال کیا ہے کہ ڈاکٹر بتائیں ہمیں کہ یہ جو واک شاک ہے یہ اس طرح کی, کہ اس کا کیا مطلب ہے اور کیا ڈپریشن ہے کہ وہ گھر میں پڑے رہتے ہیں, نکلتے ہی نہیں, اور بچوں نے کہا کہ جی ہم نے کہا چلیں آئیں تھوڑا سا باہر چلیں گھومیں پھریں. تو وہ جو تھوڑا سا باہر چلے گھومے پھرے کسی بیمار آدمی کو تو بندہ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں بھائی جان بات یہ ہے, اچھا ایک سیکنڈ, مجھے بتایا گیا کہ وہ پکچر ریڈی ہے, ذرا وہ پکچر بھی دکھا دیں جی ذرا لوگوں کو کہ دیکھیں یہ منچلے کس طرح کا تبصرہ کر رہے ہیں. اب یہ عوام دیکھیں, سوشل میڈیا جو ہے یہ عوام کی بات ہے. اب یہ ریسٹورنٹ کے اوپر انہوں نے لائٹس لگا دی ہیں آپریشن تھیٹر کی, اور یہ ایک طرح سے سوال یہ کیا ہے کہ یہ آپریشن کرانے کے لیے آپ گئے, اور دیکھیں سارے مفرور بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر. ایک شہباز شریف صاحب مفرور نہیں ہے, وہ ضمانت پر ہے, لیکن باقی سب, اور یہ اسحاق ڈار صاحب بھی نہیں آئے, کہتے ہیں میں ابھی بیمار ہوں, اپنا بیماری کا علاج کروا رہا ہوں, دل کی بیماری ہے انہیں, اور نواز شریف صاحب بھی ابھی علاج کے لیے ہیں. تو یہ دیکھیں اوپر ریسٹورنٹ کے انہوں نے آپریشن تھیٹر کی فوٹو لگائی ہے, یہ دونوں فوٹوز ہم نے آپ کو دکھائی ہیں. بٹ دس از ہاؤ پیپل آر ڈسکسنگ ناؤ. تو یہ ایک سچویشن, رانا صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں سمیع صاحب, اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ میاں نواز لندن میں ایک ریسٹورنٹ میں اشتہاریوں کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. آپ کے اندر تو مخالفت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے نا. اگر آپ کو یوں کبھی میں ہاتھ لگاؤں نا اس طرح کر کے دباؤں تو اندر سے گالیاں نکلیں گی نواز شریف صاحب کے لیے. میں میاں صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں, وہ میں سن رہا ہوں. میں میاں صاحب جو ہیں دیکھیں وہ بیٹھے بھائی جان اس طرح ہے نا, کرسی صدارت پر تشریف فرما ہے, پرائم منسٹر 3 دفعہ رہے ہیں ملک کے, مسلم لیگ نون کے سربراہ رہے ہیں, تو صدارت کرنے کا تو شوق ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا ہوگا چلیں آج اشتہاریوں کے اجلاس کی صدارت کرتے ہیں, اور اس میں ایک ملزم جو ضمانت پر رہا ہے وہ بھی دیکھیں. جنہیں آپ اشتہاری کہہ رہے ہیں نا, نون لیگ انہیں مجاہد کہتی ہے. سمیع صاحب آپ نے جس بندے کا نام لیا ہے آپ مجھے بتائیں, پھر آپ کہتے ہیں کوئی شرم حیا ہوتی ہے؟ اسحاق ڈار کی بیماری کو وہ شاہد خاقان عباسی اس وقت وزیر اعظم تھے, انہوں نے اپنے طیارے پر ان کو فرار کروا دیا, وہ وزارت عظمیٰ سے گئے, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر گئے, اب 1.5 سال عمران خان کو ہو گیا, ان کا علاج ہی نہیں ہو پا رہا. لمبی بیماری ہے, لمبی بیماری جو ہے نا, اب ان کے گھر کی نیلامی کا آج اشتہار بھی لگ گیا. ٹھیک ہے, لیکن میں جو عرض کر رہا تھا یہ جو بیماری ہے نا میاں محمد نواز شریف صاحب کی, آج تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہے نا وہ بھی بول پڑی. سمیع صاحب آپ کا کیا مطلب وہ بھی بول پڑی؟ دیکھیں سب سے بڑی وہ ڈاکٹر ہیں, میری بات سنیں, وہ ڈاکٹر ہیں, ان پر زیادہ رسپانسبلٹی ہے. اب اگر وہ بات کر رہی ہیں نا تو میں کہتا ہوں کہ وہ انتہائی زیادتی کر رہی ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کریں اور اس کے بعد وہ اپنا استعفیٰ دیں. ان کی رپورٹس پر, ان کے محکمے کی رپورٹس پر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے ان کو باہر جانے کی اجازت دی. کیا اس ملک میں یہ کلچر, ہم موریلٹی کی بات کرتے ہیں, نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں, ان کی پنجاب کی وزارت جو صحت ہے ان کے انڈر جو ہاسپٹلز ہیں انہوں نے رپورٹ دی جس کی بنا پر نواز شریف صاحب گئے, اور آج وہ بیٹھ کے یہ سوال کر رہی ہیں, اور انہیں کوئی تھوڑا سا بھی کوئی اخلاقی طور پر وہ اپنے آپ کو دباؤ میں محسوس نہیں کرتی کہ چلے میں ویسے ہی کہہ دوں نہ عمران خان صاحب نے کون سا استعفیٰ مانگنا ہے. اتنی بھی ہمت نہیں ہے ان میں. میں تو بہت شرمندہ ہوا ہوں ان سے, کیونکہ میں تو انہیں بڑی باکمال اور بڑی ایسی ایک مورلی بڑی ہائی پچ پہ رہنے والی وہ خاتون تھیں. لیکن یہ وزارت کا چسکا, یہ وزارت حکومت کا رنگ کیا ہے؟ آپ آج کچھ کہہ رہے ہیں, کل کچھ کہہ رہے ہیں, اور کسی کو کوئی کسی طرح کا بھی کوئی حیا ہی نہیں ہے. نہیں بھائی جان ہاں نہیں, آپ کہیں گے نہیں بہت اچھا, یہ بات نہیں ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہے نا وہ کیا, وہ دیکھیں انہوں نے جو اس وقت وہ خود بیچاری ہسپتال میں جا کر بیٹھی رہتی تھی جب نواز شریف بڑی نکمی ڈاکٹر ہیں پھر. نہیں سمیع صاحب بھائی جان, یعنی خود بھی دیکھا انہوں نے, پھر بھی انہوں نے نہیں پتا چل سکا. آپ یہ دیکھیں وہاں وہ میڈیکل بورڈ جو تھا
بنایا گیا ڈاکٹر محمود ایاز صاحب کی سربراہی میں، جنہوں نے اب نواز شریف کی رپورٹیں مسترد کس نے ساری وزارت صحت ان کے انڈر تھی جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کو اس جگہ پہ لگایا؟ انہوں نے کہا کہ جی کچھ ٹیسٹ ہیں جو بیرون ملک ہونے ہیں، ماحول ایسا بنا دیا گیا سمیع صاحب، انہوں نے انسانی ہمدردی کی یعنی بنیاد مجھے پر، یہ بتائیے کوئی انسانی ہمدردی نہیں، لاہور کی ہے نا تو پتہ نہیں کیا ہوگا بیچ بھائی میں۔ جان عمران خان بھی متاثر ہو گئے، اتنا واویلا تھا۔ عمران خان متاثر ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد اور پنجاب گورنمنٹ کی بات پر، عمران خان واویلا کی بات اور ہے۔ جان آہو بکا اتنی تھی، کیا کرتے اگر باہر نہ بیچتے تب بھی ساروں نے کہنا تھا۔ اچھا بات یہ ہے بھائی جان کہ اب یہ جو پنجاب گورنمنٹ نے جو ریجیکٹ لیکن 4 ہفتے ملے تھے ان کو تو آ جاتے واپس۔ اب جو پنجاب گورنمنٹ نے جو ان کی رپورٹ ریجیکٹ کر دی ہے اور ان سے نئی رپورٹ مانگی 48 گھنٹے میں تو مانگی ہے، وہ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر پنجاب گورنمنٹ ان کی بیل ایکسٹینڈ نہیں کرے گی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے، تو معاملہ پنجاب گورنمنٹ پہ چھوڑا۔ پنجاب گورنمنٹ بھی ذرا میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر نے بلایا یاسمین راشد کو بات کی تو پھر انہوں نے 25 دسمبر کو ختم ہو گئی ان کی ضمانت۔ نہیں، جب انہوں نے وہ رپورٹس بھیجی تو انہوں نے کہا پنجاب گورنمنٹ نے کہ جی ہمیں رپورٹس مل گئی ہیں، بس ٹھیک ہے اب ہم مناسب وقت پر آپ کو جواب دیں گے۔ اور ذرا ان سے پوچھا جائے نا کہ کون تھا پنجاب میں جس نے یہ کہا کہ مناسب وقت پر جواب دیا جائے گا، اور آج 14 جنوری ہو گئی ہے، 25 دسمبر کی، 26 دسمبر کی یا 27 دسمبر کی وہ رپورٹ آئی ہوئی، تو یہ معاملات کس طرح سے چل رہے ہیں؟ نہیں اس پہ تو وزیر اعظم کو پتہ کرنا چاہیے کس کی اچھا جی، اب میں آپ کو ایک اور تصویر دکھا، چھوڑیں اس بات کو یار آپ رانا صاحب، مجھے پتا ہے آپ یاسمین راشد صاحبہ کی حمایت میں بولتے ہی رہیں گے۔ وہ اچھی خاتون، ہاں وہ اچھی خاتون ہے بھائی، ہم بھی کہتے ہیں اچھی خاتون ہے، لیکن ذرا تھوڑا کوئی ایک اور تصویر ہے جی، یہ میں جو تصویر آپ پہلے ذرا تصویر وہ دکھا دیں جی اگر وہ ریڈی ہے تو، یہ جناب تصویر دیکھیں۔ اب رانا صاحب آپ یہ تصویر دیکھ کے کہیں گے کہ کوئی کسی ملک میں کوئی صفائی کرنے والے لوگ سڑکوں کی صفائی کر رہے ہیں، یہ صفائی تو ہو رہی ہے سڑکوں کی، اور یہ ملک جو ہے یہ ہالینڈ ہے، اور جو سامنے خاتون نظر آ رہی ہیں یہ وہاں کی ایک وزیر ہیں، اپنی وزارت میں جانے سے پہلے روزانہ 2 گھنٹے وہ اپنے ملک میں اپنی گلیوں میں صفائی کا کام خود کرتی ہیں۔ یہ ہے شان، اور یہ ہے اس بات کی علامت کہ جو قومیں اس دنیا میں بڑی بنی ان کے اندر یہ وصف موجود ہے، ان کے اندر یہ کریکٹر موجود ہے۔ یہاں پر تو ایگو کے مارے ہوئے ناہل لوگ، میں تو کہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے وہ لوگ جو اب انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے، یا ان کے وہ ایڈوائزرز جو بالکل انہی کے مرہون منت ہیں کہ ان کی سلیکشن ہو گئی ہے، ان کو کہیں کہ وہ روزانہ صفائی کا کام کریں، کیونکہ الیکٹڈ لوگوں نے تو حلقوں میں بھی جانا ہے، لوگوں سے بات بھی کرنی ہے۔ اور یہ جو بالکل سارے انگریزی بول کے پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز پہ چاؤں پاؤں چی پوں چی کر کے آ کے ایڈوائزر بن گئے ہیں، ان کو لگائیں اس کام پہ رانا صاحب۔ یہ آپ نے تصویر دیکھی ہے، یہ ہے قوم۔ بھائی جان دیکھیں یہ جو ہے نا ہمارا دین کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ اچھا رکیے، یہاں پہ پوری تفصیل اس پہ بات کریں گے ناظرین، اس لیے کہ پیچھے سے پروڈیوسر نے چیخنا شروع کر دیا کہ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم نے آپ کو ایک تصویر دکھائی تھی، ذرا دوبارہ دکھا دیں وہ تصویر۔ یہ نیدرلینڈ کی، ہالینڈ کی منسٹر صاحبہ ہیں، اور اپنے وزارت میں جانے سے پہلے روزانہ 2 گھنٹے اپنے شہر میں اپنے ملک کو صاف کرتی ہیں، گلیوں کو صاف کرتی ہیں، اس لیے کہ انہیں اپنے وطن سے پیار ہے اور اس میں انہیں کوئی ایگو نظر نہیں آ رہی۔ لیکن اب جو ہماری جو یہاں پر جو صورتحال ہے، اتنے زیادہ ایگو کے مارے ہوئے لوگ ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو بہت سارے، جیسے میں نے پہلے کہا، رانا صاحب آپ اس پہ کامنٹ کر دیں، یہ جو سارا دن پھرتے پھراتے رہتے ہیں، نہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، نااہل ہو چکے ہیں، انہوں نے صفائی دے کام تے لاؤ تے اور کچھ نہیں تے ملک صاف تک کرن گے، گند تب کہ اور گند پان گے، توڑا کی خیال ہے اتھے بھی گند پان گے۔ سمیع صاحب گزارش یہ ہے، یہ جو آپ نے تصویر دکھائی ہے نا بھائی جان، یہ ہالینڈ کی وزیر صحت ہے۔ اب اپنے ملک کے عوام کی صحت کا انہیں کتنا احساس ہے، اپنے منصب کے تقاضے وہ کس طرح پورے کرتی ہیں۔ صرف وہی نہیں کہ محکمے وہ کہتے ہیں کہ گندگی سے بیماریاں پھیلتی ہیں، وہ اپنے شہر کو، اپنے ملک کو صاف رکھنے کے لیے کس طرح محنت کرتی ہیں۔ اور سمیع صاحب یہ ہمارا وفاقی دارالحکومت ہے، آپ نے پتہ اس کو بھی کراچی کی طرح بنا رہے ہیں، کچرا کنڈی بنتا جا رہا ہے، کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، اور جبکہ ہمارا دین
اسلام یہ کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ سمیع صاحب، ہم ویسے تو لبرلزم کے بڑے علمبردار بن جاتے ہیں، لیکن ان قوموں نے جو اسلام کے سنہری اصول اپنائے ہیں، صفائی کا اصول اسلام نے دیا ہے اور وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں، ہم اس پہ تو عمل نہیں کرتے۔ اور وفاقی دارالحکومت میں آپ دیکھیں جگہ جگہ کس طرح کچرا پڑا ہوا ہے، اور اس طرف بھی کوئی توجہ نہیں۔ ان وزیروں کی فوج ظفر موج کو، پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ اس کام پہ لگائیں، یہ جتنے معاونین ہیں، مشیر ہیں، سب کو ذرا اس کام پہ لگائیں۔ رانا صاحب، ان کی گاڑی رکتی ہے تو جو اگلی سیٹ پہ بندہ بیٹھا نا، دوڑ کے آ کے وہ کھولتا ہے دروازے کو، یہ دروازہ اپنا نہیں کھولتے۔ اور کبھی آج تک آپ نے کسی وزیر کے ہاتھ میں فائل نہیں دیکھی ہوگی، اور میں آپ کو بتاؤں، میں وہ سین نہیں بھولتا 2000 میں جب بش اور ڈک چینی الیکٹ ہوئے تھے پریزیڈنٹ اینڈ وائس پریزیڈنٹ، اور ڈک چینی نے جو کانگریس کا کیپٹل ہل پہ انہوں نے پہلا جو دورہ تھا نا الیکشن جیتنے کے بعد، اس میں، اور وہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے ڈک چینی، تقریباً 6 فائلیں ان کے ہاتھوں میں نہیں آ رہی تھیں، لیکن وہ اکیلے تھے اور یوں اپنے ہاتھ میں انہوں نے وہ فائلیں پکڑی ہوئی تھیں، اور وہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، سب سے طاقتور لوگ ہیں اس دنیا میں، وہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ جو ایک جعلی ایگو کے مارے ہوئے، اندر سے گندے اور بدبودار، لیکن اور یہ یعنی ان کے ہاتھ خون میں لتھڑے ہوئے، اس لیے کہ اس معاشرے کی، اس کلچر کی بربادی کے یہ ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ اس ملک میں جو غریب غربت سے مرتا ہے، جو خودکشیاں کرتا ہے، یہ اس گورنمنٹ، کوئی بھی جو گورنمنٹ ہے، ان کے ہاتھ اس میں رنگے ہوئے ہیں ان ارباب اختیار کے۔ اور یہ لوگ یہ صفائی تو دور کی کام، یہ تو کسی غریب آدمی سے ملنا نہیں مناسب سمجھتے، اور وہ جو میلے کچیلے کپڑوں میں اور پسینے کی بو میں مارے ہوئے وہ جو محنت کش لوگ ہیں، ان سے تو یہ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، ووٹر ان کے۔ تو بھائی جان، یہ قوم، یہ مجھے نہیں پتہ نہیں کیا، کب ہمیں کوئی ایسی لیڈرشپ ملے گی۔ سمیع صاحب، جن کا آپ نے ذکر کیا ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی قسم کے احساس کمتری کا شکار نہیں ہیں۔ اور دیکھیں ایک بات حقیقت ہے، یعنی جن کی تصویر دکھائی ہے، آپ نے جن کا تذکرہ کر رہا ہوں، وہ تو ڈوبے ہوئے ہیں پتہ نہیں کسی احساس میں۔ وہ نہیں، میں ان کی ویسٹ والوں کی بات کر رہا ہوں جن کا آپ حوالہ دے رہے تھے سمیع صاحب۔ لیکن ایک بات جو ہے، جو امید ہے ہمیں کہ بہتری آ سکتی ہے، وزیر اعظم عمران خان اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں شوکت خانم ہسپتال عمران خان نے بنایا، بالکل بنایا، وہ ایک مثال ہے۔ جس طریقے سے عمران خان صاحب نے شوکت خانم ہسپتال میں مکمل طور پر میرٹ اور ڈسپلن کو مد نظر رکھا ہے، وہی پالیسی اگر ملک میں لے آئیں جس طرح صفائی شوکت خانم ہسپتال میں ہے۔ سمیع صاحب، وہاں پہ دیکھیں نا، غریب سے غریب، زیادہ تر غریب مریض ہوتے ہیں، 70% سے زیادہ ان کا علاج ہوتا ہے، لیکن کچھ بدبخت ایسے ہیں کہ وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے شوکت خانم ہسپتال کے خلاف پروپیگنڈے سے بھی باز نہیں آتے۔ ان کو شرم آنی چاہیے، لیکن عمران خان کو، یہ وزیروں کو، مشیروں کو صفائی پہ لگانا چاہیے۔ دیکھیے بالکل لگانا چاہیے، لیکن یہ قوم، یہ جو احساس جب ہو تو پھر یہ تو وہی کرتا ہے جس کو خود احساس ہو۔ سمیع صاحب، عمران خان تو سادہ آدمی ہے نا، ان کو تو نہ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا کوئی قیمتی لباس پہنوں، یہ کروں، وہ تو ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن انہیں یہ چیزیں اپنی کابینہ پر بھی لاگو کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ رانا صاحب۔ بہرحال دوستو، ساتھیوں، یہ صورتحال ہے وطن عزیز کی، اور پولیٹیکل جو ایکسپیڈینسیز ہیں اور سیاسی منافع کے لیے، اپنے ذاتیات کے منافع کے لیے، پتہ نہیں یہ لوگ کیا کچھ کرتے ہیں۔ لیکن میں پروگرام ختم کرنے سے پہلے صرف یہ ضرور کہوں گا پرائم منسٹر سے کہ آپ پلیز، جو آج چیف جسٹس گلزار صاحب نے جو بات کہی ہے کہ نجکاری کرنے والوں کی نظریں، پی آئی اے کی نجکاری کرنے والوں کی نظریں نیو یارک میں ہیں، اس پر ضرور تھوڑی توجہ دیں، اس پروسیس کو خود دیکھیں۔ بس ایک عمران خان اس وقت جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ہے، اس پر تحریک انصاف کے لوگوں کا پورا اعتماد ہے۔ باقی جس طریقے سے معاملات ہو رہے ہیں، صرف ایک خیر کی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ ان سب کو ہدایت دے۔ اجازت دیجیے، کل پھر انشاءاللہ تجزیہ میں ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔